अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस वक्त मामला जो है वो अदालती कशमकश और बयानियों की उलझन में उलझा हुआ है। ज़ाहिर है इंतखाबात की तारीख का तो ऐलान हो गया है, लेकिन उसके नतीजे में जो सियासी गहमा गहमी होनी चाहिए थी वो अभी तक उस भरपूर तवानाई के साथ जो है नहीं हो पाई है। और उसकी वजह यही दिखाई देती है कि सियासतदान जो हैं वो या तो अपने बयानिए को बनाने की जंग में मसरूफ़ हैं और समझ नहीं आ रही कि क्या सिलसिला लेके वोटर के पास जाएं कि वो उनकी कही हुई बात जो है उसको अहमियत दे, उसको तस्लीम करे। दूसरी जानब अदालतों के अंदर भी एक कशमकश जो है वो जारी है और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो भी मुकदमात की सूरत हाल से गुज़र रहे हैं और इसी के साथ साथ अब मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अब एक नई जंग में चले गए हैं और वो ये है कि उनको जो सज़ा दी गई थी उसका अब क्या हो सकता है। उनका इलेक्शन में हिस्सा लेने का दारोमदार भी जो है कि वो यहाँ से क्या निकलता है और किस तेज़ी के साथ निकलता है। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील की समाअत जो है वो जारी है। अब ये 29 नवंबर तक जो है इल्तवा का शिकार हुई है और जाहिर है कि उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको अगर देखा जाए तो कोई भी सियासी जमात जो है वो अपनी भरपूर तवानाई के साथ जो है मैदान अमल में उस तरीके से अभी नहीं उतरी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी निकले तो सही खैबर पख्तूनख्वा के तूफ़ानी दौरे पर और उसको भी उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन का नाम दिया, जलसा आम का नाम नहीं दिया। लेकिन उसके बाद वो बीच में ही उन चीज़ों को उन्होंने छोड़ा और दिखाई ये दिया कि वो जो ये बात कर रहे थे कि जो बुज़ुर्ग हैं वो अब रेस्ट करें, घर बैठें और अब जो तवाना लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। और वो जो अपोजिशन ने कहा था उनकी मुराद जो है वो बाबों से नहीं थी, बाबा से थी। तो ये सूरत हाल बनी और उसके बाद आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो भी दुबई रवाना हो गए, लेकिन वो ये कहते हुए गए कि वो अभी उसको तजुर्बे की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी 2 हैं, टिकट वो देते हैं और बिलावल भुट्टो को भी टिकट वही देंगे। अब इसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जिस तरीके से इंतखाबात को लेकर फ्रंट फुट पर आई थी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से एक मुहिम का आगाज़ किया, उसको भी अभी एक धचका भी लगा है और ब्रेक भी लगी है। अब इस सारे मंजरनामे के नतीजे में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की भी बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इन इंतखाबात के नतीजे में कोई भी पार्टी जो है वो वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी और उसके नतीजे में एक ऐसी हुकूमत वजूद में आएगी जिसमें सब शामिल होंगे। गो कि मुख्तलिफ़ जमातें मुख्तलिफ़ दावे तो कर रही हैं, लेकिन क्या वो दावे जो हैं वो महज सियासी नारों तक ही महदूद रहेंगे या उनमें कोई हकीकत जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर साफ़ साहब, माहिर कानून हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शैला रज़ा साहिबा, ये फरमाइएगा, पहले तो आपसे सीधा यही सवाल पूछे लेते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे थे कि जनाब ये जो बुज़ुर्गान सियासत हैं ये अब रेस्ट करें, और जो बुज़ुर्गान सियासत थे उन्होंने ये बात कही कि वो हमें नहीं कह रहे, वो अपने बाबा से कह रहे हैं। तो अब ये जो सूरत हाल बनी है और जिसके नतीजे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अचानक दुबई, फिर पीछे पीछे आसफ़ ज़रदारी साहब भी, और जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें जो उन्होंने बातें की, तो क्या ये उस सतह के ऊपर जहाँ पे बाप बेटा हैं कुछ सियासी इख्तलाफ जो है वो ज़्यादा गहरा हो गया? इस बात की बड़े आराम से वजाहत हामिद मीर साहब ने भी कर दी है कि जब वो इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो चेयरमैन ने आके कहा कि वो दुबई जा रहे हैं, और पार्टी की तरफ से भी ये बात आई है कि उनको दुबई जाना था और ये शेड्यूल्ड था। कल आ रहे हैं वो वापस, और फिर 30th को हमारा बलूचिस्तान में जो है वो 56वां
फाउंडेशन डे है 56। तो बातों को जिस तरह से किया जा रहा है उसको ये भी किया जा सकता था कि अगर वो एक बाप की हैसियत से समझते हैं कि वो इमेच्योर हैं और अपनी बात करते हैं, तो उसके साथ फिर ये भी था कि लेकिन वो मुझे कहते हैं कि आप नहीं समझते और इस तरह से हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल बात है, जनरेशन गैप है। बच्चे हमेशा अपने वालिदैन को यही समझते हैं किसी भी उम्र में हो कि इन्हें नहीं मालूम हो शायद। आई वॉज टीचर केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो मेरी बेटी को जब मैंने कहा केमिस्ट्री पढ़ाने लगी तो कहने लगी मैं बड़ी परेशान थी कि मुझे कौन पढ़ाएगा। तो ये होता है। तो वो एक नॉर्मल बात थी, लेकिन क्योंकि दो इंतहाई बड़े लीडर्स के दरमियान थी, जो उसमें बाप बेटे की भी बात है, तो उसको बड़े लोगों ने रंग दिए। लेकिन उसमें जो असल बात थी वो यही थी कि वो अदरवाइज़ वो उनको वज़ीर ख़ारजा ना बनवाते। अगर उन्हीं की बात कर लूँ तो फिर घर से ही आ जाता कि नहीं बनना है आपको वज़ीर ख़ारजा। लेकिन एक मुश्किल तरीन वक्त में खड़े हुए मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बनाया गया जिस वक्त, तो उसकी पूरी दुनिया समेत सब ने तारीफ़ की कि बहुत अच्छी तरह से ये एक शैला साहब ये फरमाइएगा, फिर मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ। तो मैं नहीं समझती कि इसको असल बात जो उसमें थी वो 18वीं तरमीम की थी। और असल बात जो उसमें थी वो ये थी कि पीडीएम गवर्नमेंट से हमने कुछ माशी मामलात में मशवरे दिए थे जो उन्होंने नहीं सुने। उसका बहुत असल बातें जो थी वो उस पर थी। मैं उस पर आता हूँ। मैं ज़रा ये शुरू के एक दो चीज़ें ज़रा वजाहत हो जाए। अब अशतर साहब ये फरमाइएगा कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो मुस्तकबिल की सियासत है उसका इन्हिसार जो है वो इसी बात पर है कि जो अपीलें उन्होंने दायर की हैं वो उसमें से क्या निकलता है, कितनी तेज़ी से निकलता है, और क्या यही वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अभी तक इलेक्शन रंग में नहीं आई है? मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ इस तरह करूँगा कि जो आपका सवाल है कि इसका दारो मदार अपीलों के फ़ैसले के ऊपर है, शायद मैं उसको उस तरीके से नहीं देखता। याद रखिए कि हमारे मुल्क की जो सियासत है वो सियासत बिल्कुल बहुत सारे मामलात जो हैं वो अदालतों में जाते हैं, अदालतों के फ़ैसले होते हैं, अदालतों से नाअहल किया जाता है, अदालतों से जेल में भेज दिया जाता है, अदालतों से गैलोस तक पहुंचा दिया गया, लेकिन उससे किसी की सियासत दफन नहीं होती। और अगर वो वहाँ से बरी हो जाए तो उनकी सियासत को जिला नहीं मिलती। यानी ऐसा नहीं है कि इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट वर्डिक्ट। एक सेकंड मैं ये बात कर रहा था टेक्निकली कि उनके वज़ीर आज़म बनने या इलेक्शन लड़ने के लिए ये इस कितनी मुस्तकबिल का इन्हिसार इसी पर है। जी बिल्कुल। देखिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो तय करनी है रिटर्निंग ऑफिसर ने, और उसके बाद ट्राइब्यूनल है, और उसके बाद कोर्ट है। तो इस वक्त वो डिस्क्वालीफाइड हैं, और अगर उनकी अपील जो है उसकी समाअत होती है और वो अपील जीत जाते हैं तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो उनके ऊपर एक साया है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके साया ख़त्म हो जाने से उनके इलेक्शन लड़ने और वज़ीर आज़म बनने पे कोई किसी किस्म का हर्डल नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है। लेकिन अशतर साहब ये भी तो है ना कि फिर कितनी तेज़ी से यहाँ से मामला जो हैं वो तय हो पाते हैं। देखिए अदालत में तो तेज़ी ही होनी चाहिए। अदालत में जो हम पिछले कई बरस से देख रहे हैं, और मैं एज़ वकील इसके ऊपर बहुत हमेशा बात करता रहा हूँ। मैं ही क्या, जो साइल हैं वो मेरे से शायद ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं, और उनको मुश्किलात होती हैं जब उनके केसेस में इल्तवा आ जाती है या वो देर में हैं। अज़हद ज़रूरत है कि हम अपने जस्टिस सिस्टम को उसके अंदर स्पीड लेके आएँ, उसके अंदर सर्टेनिटी लेके आएँ, और उसमें से तासुब का जो एक कोई अगर किसी किस्म का शाइबा भी है उसको ख़त्म करें। सो स्पीडी ट्रायल जो है वो हर आदमी का हक है। अब अहमद अवैस साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है कि इलेक्शन का अब मोड में तो चले गए हैं,
الیکشن وقت پر ہی ہوں گے، جو بات کہی گئی ہے، اور سپریم کورٹ اس حوالے سے بڑی ڈیسائسو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ پائیں گے اور پھر آگے بڑھ پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کا سوال جو ہے نا، یہ اس کا حتمی فیصلہ یا اناؤنسمنٹ میں تو کر نہیں سکتا. معاملہ عدالت میں ہے، اپیل ان کے زیر بحث ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ امکانات اگر ایک فیئر ٹرائل اور فیئر عدالت کے فیصلے آنے ہوں گے تو یہ چیز کنسیڈر ضرور ہوگی کہ اپنی مرضی سے وہ باہر گئے اور جانے کے لیے انہوں نے ود ان منتھ واپس آنا تھا. وہ 4 سال لیئرلی وہاں پہ سیاست میں حصہ لیتے رہے، ادھر ادھر سیر و سیاحت بھی کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ اپنے اپروپریٹ ٹائم پہ جب وہ چاہتے تھے تو وہ یہاں پہ واپس آ گئے. اور اپیل وہاں پہ ان کی جو ڈسمس ان ڈیفالٹ ہو گئی تھی، سائنڈائی ایڈجن ہو گئی تھی، وہ اٹ ریمین پینڈنگ. تو یہ آرڈنری کوئی آدمی اور ہوتا اور اس نے 6 سال 5 سال اسی طرح ضائع کر دی ہوتی اپیل دائر کرنے کے بعد، تو عدالت بڑا اسٹرکٹ نوٹس لیتی اس بات کا، اور اسی بیس کے اوپر وہ اس کی اپیل جو ہے وہ خارج کر دی جاتی. لیکن بہرحال یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، سارے معاملات ان کے سامنے ہیں، اور یہ کیس اب زیر بحث ہے وہاں پر. تو ہمیں بہرحال ویٹ اینڈ سی دیکھنا پڑے گا کہ عدالت اس میں کیا لاجک دیتی ہے، کیا ریزننگ کے ساتھ کیا فیصلہ آتا ہے. ناظرین ہماری، میں آتا ہوں احمد اویس صاحب. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اب شیلا رضا صاحبہ آپ آتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیا خدشات ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اس کے اوپر بحث بھی ہوئی، سینٹ میں بھی بات ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ شروع سے یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کے نتیجے میں زیادہ وسائل صوبوں کو منتقل ہو رہے ہیں، وفاق کے پاس سارے جو معاملات ہیں وہ اس کو سکویز ان کر رہے ہیں. آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہوتی ہے اور بے شمار کام ہوتے ہیں، پیسہ بچتا نہیں ہے، زیادہ مطلب ریورس ہو گیا ہوا ہے، 40:57 کا ریشو بن گیا ہوا ہے. تو یہ اگر اس کو NFC وارڈ میں دیکھا جانا چاہیے تو اس سے 18ویں ترمیم کو کیسے خطرہ ہو گیا؟ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چاروں اکائیاں ہیں جب تک یہ مضبوط اور متحرک نہیں ہوں گی، وفاق مضبوط نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے NFC کیا. مئی 2016 میں نون لیگ کو کرنا تھا، وہ نہیں کر سکے، بلکہ وہ ہر دفعہ ایک آرڈیننس نکالتے تھے اور اس میں وہ بالکل نہیں دیکھتے تھے کہ بھائی جو سارے پوائنٹس کے اوپر یہ NFC طے ہونا تھا ہم نے وہ کیا ہے یا نہیں، اور ایک اماؤنٹ جو ہے وہ کر دیتے تھے اور پھر دیے تھے وہ بھی نہیں تھے. ہر دفعہ ہر کوارٹر جو ہے وہ اس کے حساب سے کم ہو کے آتا تھا. تو نہ PTI نے NFC کیا، نہ 2/3 میجورٹی کی PMLN نے کیا. تو 18ویں ترمیم جو ہے اس میں جو ہے یہ بات بڑی وضاحت سے ہوئی تھی کہ صوبوں کو خود مختار کیا جائے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ اسی سے سارا ریلیٹڈ ہے، یہ دونوں مجھ سے زیادہ قانون جانتے ہیں اور زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اگر اس کے بعد 2 حکومتیں جو کہ من چاہی تھیں وہ نہیں کر سکیں، اور وہ ایک نے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ایک کو اس وعدے پہ لایا گیا تھا کہ وہ کر لے گا لیکن وہ نہیں کر سکا. تو اب بھی یہی بات سننے میں آ رہی ہے کہ یہی وعدہ کیا گیا ہے کہ جی ہم کریں گے، اور پھر یہ بات ہوئی ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ نہیں، ہمیں اگر کہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہوگی تو وہ کر لیں گے، فی الحال مکر جایا جائے. تو ANP کی بھی اس پر بڑے واضح امیر حیدر ہوتی کی وضاحت آ چکی ہے کہ وہ یہ ترمیم برداشت نہیں کریں گے. اور پیپلز پارٹی بالکل کھڑی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری پارٹیز جو ہیں جو کہ سمجھتی ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ان کو صوبائی خود مختاریاں جو ملی ہیں، خاص طور پہ ہمارے سندھ میں اس کا بہت خاطر خواہ اثر آیا ہے، جو ہم نے بہت ایجوکیشن میں اور انرجی پروڈکشن میں ہم آگے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے بہت سارا کام کیا ہے. انفراسٹرکچر روڈ کا جو ہے جس میں ہم نے دریائے سندھ پہ طویل ترین پل تک بنا دیا ہے.
تو یہ سب اس لیے ہوا کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہمیں خود مختاری اور یہ سب جو تھا اس میں ایک اماؤنٹ ملا اور ہم نے پرفارم کیا. اور اگر ویسا ہی ملتا جو کہ بجٹ میں ہر سال جس کو مینشن کیا جاتا ہے تو ہم بہت آگے جا سکتے تھے. میں شیلا رضا سے بات کروں. سروائیول کا مسئلہ ہے. اشتر صاحب آپ کیا کہیں گے, کیا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم دیکھیے, پرابلم پولیٹیکل زیادہ ہے, پریکٹیکل کم ہے. اصل میں ہم ایک ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے. اگر دوسرا کوئی بات کر رہا ہے کہ ایکس ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں, ایکس نہیں ہونا چاہیے, وائی ہونا چاہیے. ہم سنتے ہیں جواب دینے کے لیے, سمجھنے کے لیے شاید ہمارے پاس قوت برداشت کم ہوتی جا رہی ہے. اس چیز پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو چینج کرنا بہت ضروری ہے, کچھ ایڈ کرنا بہت ضروری ہے. مثلا اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر کس طریقے سے سارا معاملہ آگے چلتا ہے, اس کے اوپر کوئی بات آئین میں نہیں لکھی ہوئی تھی. اس کے لیے آپ کو غور و خوض کر کے اس میں سے ایک حل نکالنا پڑا. اگر وزیر اعظم جو الیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ خدا نخواستہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ کیسے فل کی جائے گی, کیونکہ ملک جو ہے پھر ان 3 4 5 دنوں میں تو حکومت کے بغیر رہتا ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں. پھر NFC ایوارڈ کی بات ہے, اور یہ بالکل ایک مناسب بات ہوگی اگر اس کو ریوزٹ کیا جائے. اس کے لیے کچھ فارمولاز طے کیے جائیں. آپ کو نیوکلیئر انرجی کے لیے جو آپ کے ملک کی بہت زیادہ اشد ضرورت بنتی چلی جا رہی ہے, جہاں پہ آپ آلٹرنیٹ انرجی کے سارے معاملات لے کے آتے ہیں, وہ کیسے آپ کریں گے. اسی طرح آپ کے اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن, اسٹینڈرڈز آف میڈیکل ایجوکیشن, اسٹینڈرڈز آف انجینئرنگ, اسٹینڈرڈز آف لیگل ایجوکیشن, کیا اس میں یونیفارمٹی نہیں ہونی چاہیے؟ تو ہمیں ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے, اور بالکل جہاں پہ اکائیاں جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی تو وفاق ہوتا ہے, تو کمزور وفاق جو ہے ان اکائیوں کو کیسے اکٹھا رکھے گا. تو یہی تو باتیں ہیں جہاں پہ آپ کو خارجہ پالیسی کی بات ہے, آپ کی ڈیفنس کی بات ہے, آپ کی اکنامک پالیسیز کی بات ہے, آپ کی انٹرنیشنل کنونشنز اور ٹریٹیز کی بات ہے. وی نیڈ ٹو ڈبیٹ آن دس, اور اس لیے سنا جائے کہ سمجھا جائے, اور سمجھ کے پھر انفارمڈ ڈیسیجنز لیے جائیں. یہی حسن ہے ڈیموکریسی کا, اور یہی ہمارا لائحہ عمل ہونا چاہیے. سنیے, برداشت کیجیے اور مل کے کام کیجیے. اب احمد اویس صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ یہ ایک اب بڑی ایک تناؤ کی کیفیت پیدا کر رہا ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان. بنیادی طور پر دکھائی یہی دیتا ہے کہ معاملہ NFC کے تحت وسائل کی تقسیم کا ہی ہے. دیکھیے, بات بڑی واضح ہے. ہمارے یہاں پہ جو اس پوزیشن میں جب سیاستدان آ جاتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ, پولیٹیکل پارٹیز, یہ حکومت بنا رہی ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں, اور پارلیمنٹ فنکشنل ہو چکی ہے جب, اور یہ پوسٹ الیکشن کی میں بات کرتا ہوں, تو وہاں پہ جو ایک چیز جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر اور اس سچویشن کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے پولیٹیشینز کو چاہیے کہ وہ سکور وننگ پوزیشن سے باہر نکل جائیں. یہ سکور وننگ پوزیشن ہے کہ وہ بن گئی ہے جی, اب اس کو یہاں پہ توڑا جائے, ہم 2/3 میجورٹی لے آئیں گے تو اس کو الٹا دیں گے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, یہ بہت ہی انٹلیکچولی بڑا لو پروفائل کا ایٹیٹیوڈ ہے, جہاں پہ ہم ڈسپیشنیٹ ہو کے اگر فیصلے کریں گے تو ایسا کبھی نہیں سوچیں گے. ہم سوچیں گے کہ ایک ایسا بیلنس کریٹ ہو کہ جہاں پہ صوبوں اور فیڈریشن کے درمیان ایک ایسی ہارمنی پیدا ہو کہ جہاں پہ کسی کو یہ ہارٹ برننگ بھی نہ ہو, صوبے کو بھی اس کی ضروریات جو ہیں وہ ہم ڈیبیٹ کر کے پارلیمنٹ میں اوپن ڈیبیٹ ہوں اس کے اوپر, اور پتہ لگے کہاں صوبے کے لیے کن کن معاملات میں ان کو آزاد ہونا چاہیے, اپنے فیصلے خود کرنے ہیں انہوں نے, اور کہاں پہ ان کے لمٹس ختم ہو جاتی ہیں, اور وہاں پہ فیڈریشن جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, اس کی انٹرفیرنس کی ضرورت پڑے گی.
اور ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی. یہ کسی سے مدد مانگنا صوبے کا فیڈریشن سے اور فیڈریشن کا صوبے سے کی طرف دیکھنا, یہ کوئی اس میں یہ چیز جو ہے جب جی احمد اویس صاحب بولیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ چیز ہم اپنے اندر سے نکال دیں گے نا, اور دوسری بات یہ ہے کہ چینج یہ لا آف نیچر ہے. اسٹیٹک جو ہے نا وہ تو ڈیتھ کی سمبل ہے نا, کہ جس میں کوئی حرکت نہیں ہوگی اور وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. ڈائنمکس جو ڈیولپ ہوتے ہیں وہ چینج کے ڈائنمکس ہیں, اور وہ ضرورت کے ساتھ وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کو ڈیولپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں شیلا رضا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں پھر آگے بڑھوں؟ جی بالکل. دیکھیے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں امینڈمنٹس مسئلہ نہیں ہے, لائیو ڈاکیومنٹ ہے, اور جہاں پہ ضرورت ہو وہاں 2/3 میجورٹی کے ساتھ کی جا سکتی ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ٹاپکس ہیں اس میں, لیکن جب یہ 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی جس میں NFC وغیرہ کے بھی طریقے طے ہوئے تھے, تو اس میں پہلی بار جو ہے وہ پاپولیشن کے ساتھ پاورٹی کو بھی ڈسکس کیا گیا تھا. اس طرح بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی تھیں, لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ 2013 میں جو ہے ڈیولوشن آف پاور ہونا تھا ہماری گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد, لیکن نہیں ہو سکا. اور اگر ہم پھر دیکھیں تو جب بہت سارے ڈیزاسٹرز آئے, مثال کے طور پر جب ابھی کلائمیٹ چینجز کے میٹر ہوئے, تو ہم نے ایک گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات سنی کہ ہم سندھ کو امداد نہیں دیں گے جب کووڈ وغیرہ تھا. پھر ابھی جب یہ کلائمیٹ چینج ہوا اور ہم نے اس پہ پوری دنیا میں کام کیا اور منوایا کہ کلائمیٹ چینج ہے, تو چلتے چلتے جب بجٹ آیا تو اس میں سندھ کے لیے کچھ نہیں تھا, ایک ایکسٹرا آرڈینری اماؤنٹ ہونا چاہیے تھا. اگر اب ہم اس پہ بھی کنسیڈر نہیں ہو سکا جو پوری دنیا نے مانا, اور کووڈ میں بھی جب ہم نے چیزیں منگائیں تو کہا گیا کہ سندھ کو نہیں دیں گے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی پولیٹیکل میچورٹی ہے اس میں. ہم اگر صوبوں کی یہ چیزیں بھی لے لیں گے تو میں اس پہ آتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ ایک سیکنڈ, اس میں ایک سوال ہے اشتر وصاف صاحب. دیکھیے وفاق یہ کہتا ہے کہ جی اگر 57% تقریباً صوبے لے جاتے ہیں, 42% وفاق ہے, ڈیٹ سروسنگ ہے, ڈیفینس ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں, اس کے اندر صوبوں کا کوئی کنٹریبیوشن اگر نہیں ہے, تو پھر ان کو اپنی ساری چیزیں دیں, صوبائی خود مختاریت تو مینٹین کرنا چاہیے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ NFC والا سارا سلسلہ ری وزٹ ہونا چاہیے تاکہ جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ سارے پھر ان کے جواب آئیں؟ جی ہاں بالکل. دیکھیے 18ویں ترمیم میں بہت ساری اچھی باتیں ہوئیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو شاید ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ڈسٹریبیوشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ری وزٹ ضرور کرنا چاہیے. میرے نزدیک اس میں صرف اور صرف پولیٹیکل باتیں نہیں بلکہ پریکٹیکل سائڈ کی باتیں بھی دیکھنی چاہیے. اور پریکٹیکل سائڈ کی باتیں کیا ہیں؟ آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے, آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, آپ کے جو بیلنس آف پیمنٹس کے سارے سلسلے ہیں, اور جو آپ کا فارن ایکسچینج کی ارننگ وغیرہ کے سلسلے ہیں, اور اسی طرح ایکسپینڈیچرز ہیں. سو ان سب کو ہم نے مربوط طریقے سے دیکھ کے اس کے اوپر فیکٹ انالیسز کی بات ہے. کیا ہی اچھا ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میری تجویز مانی جائے کہ اس کے اوپر دونوں ایوان اکٹھے ہو جائیں اور اس کے اوپر ایکسپرٹس کو سنا جائے, ایکسپرٹس آئیں ایکسپلین کریں ان باتوں کو. کیونکہ جو کچھ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں وہ شاید اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر صرف پولیٹیکل کنسیڈریشنز کو دیکھا, پریکٹیکل کنسیڈریشنز کو ہم نے پس پشت کر دیا. حکومت چلانا جو ہے وہ ایک سائنٹیفک کام ہے جس کو پولیٹیکل طریقے سے لے کے جانا ہے. پولیٹیکل معاملات کو اگر آپ جو ہے وہ ان سائنٹیفک طریقے سے چلانا شروع کریں گے, پراپرلی نہیں چلائیں گے, سوشل سائنٹسٹ کو اکانومسٹ کو نہیں سنیں گے, تو پھر پرابلمز آئیں گی. بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملیں گے اس وقت. ویلکم بیک. احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو اب انٹرا پارٹی الیکشن کا بھی مسئلہ ہے, اکبر ایس بابر صاحب بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل پارٹی کو جو ہے وہ بحال کرنا ہے, تو کتنی مشکلات ہیں آپ کے لیے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ
پارٹی جو ہے وہ ایز اے یونٹ سروائیو کر پائے گی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں. یہ مشکلات تو ہیں، اور مشکلات جو ہیں یہ ہمیں سنگل آؤٹ کر کے کی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی کے اوپر جو مشکلات اس وقت وارد ہو رہی ہیں جس انداز میں، تو یہ تکلیف دہ ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو پس پشت کر دیا گیا ہے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے، الیکشن کمیشن ہے، یہ اپنے آپ کو ابو کانسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں. اور ایک طرف بڑے بڑے جلسے جو ہیں، ایک ایسا شخص جا کے شروع کر دے گا وہ جلسہ کہ جو کانوکٹ بھی ہے، جو ایبسکانڈر بھی ہے، اس کو اجازت بھی ہے. اور دوسری طرف اگر ایک کارنر میٹنگ ہوتی ہے ورکرز کی، تو وہاں پولیس ان ورکرز کی تعداد سے زیادہ پولیس پہنچ جاتی ہے، وہاں مار دھاڑ کرتی ہے، ان کی وہاں جو کچھ ان کا ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے اس کو توڑ پھوڑ کر دیتی ہے. اور وہ ان جن لوگوں کو وہاں پہ وہ ورکرز آئے ہوئے تھے، ان کے گھروں کے اوپر بھی حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور کوئی کچھ پرسان حال نہیں ہے ان کا. یہ صورتحال خطرناک ہے. اس سے ایک نفرت جو ہے وہ اور لوگوں کے دلوں میں پھیلے گی، اور اس نفرت کی وجہ سے ایک ایکٹ آف ایگریشن ایک سٹیج کے اوپر آ جائے گا، اور وہ خطرناک ہوگا ملک کے لیے. ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کریں، آپ آئین کی بالادستی کو قائم کریں، اور اگر قانون میں آپ نے وہ حکمرانی جو ہے وہ رول آف لا کے کانسیپٹ کے اوپر اپنے ملک کو چلانا ہے، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے اے جیت جائے یا بی جیت جائے. الیکشن کا پروسیس اگر فیئر ہوتا ہے اور سب کو یہ ہارٹ برننگ نہیں ہوتی کسی پارٹی کو، تو آپ دیکھیے گا کہ جو بھی حکومت بنے گی 5 سال کے لیے وہ بڑی کمفرٹیبلی اپنا پورا کرے گی پیریڈ. اور جتنے پروسیس سے ہم سختی سے گزر بھی گئے ہیں، اس کے بعد میرے خیال میں محتاط ہونا پڑے گا ہر پولیٹیکل پارٹی کو، ہر ایسی پولیٹیکل پارٹی کو کہ جو گورنمنٹ کو فارم کرے گی، بنائے گی گورنمنٹ کو، کہ وہ جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس پہ انتہائی احتیاط برتے. امانت میں خیانت کیا تصور جو ہے اس کو لیٹرن اسپرٹ پہ قائم رکھا جائے. میں آتا ہوں احمد اویس صاحب. اب اشتر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں اس کے نتیجے کے اندر کوئی ایک پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے؟ نیشنل گورنمنٹ کا تصور جو ہے وہ بڑی تیزی سے اب ابھارا جا رہا ہے کہ سب شامل کر کے اور ایک حکومت جو ہے وہ بنا دی جائے. دیکھیے، ایک تو پہلے تو یہ انٹرا پارٹی الیکشن وغیرہ کی بات، تو یہ مشکلات جو کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اتنی مشکلات ہوئیں کہ آسان ہو گئیں. یہ مشکلات خود اگر آپ کریٹ کریں گے تو پھر آپ کو خود ہی ان کو نبٹنا پڑتا ہے. یہ اپنی جگہ پہ بات ہے. دوسرا، الیکشنز کے جو فیصلے آئے، ان الیکشنز کے فیصلوں کے خلاف دھرنے دیے گئے، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے بیٹھ کے کمیشن نے بیٹھ کے جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس پہ جو سربراہی میں تھا، انہوں نے کہا کہ الیکشنز بالکل فیئر تھے. اس کے باوجود یہ سارے سلسلے چلتے رہے. سو ہمیں یہ ایک اعادہ کرنا پڑے گا کہ الیکشنز کے جو بھی رزلٹ ہوں ان کو آپ مانیں گے، چاہے اگر آپ ہار بھی گئے ہوں. نمبر 2، جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے کئی پہلو نکلتے ہیں. میں مختصراً بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ نیشنل گورنمنٹ کی بات میں نے بہت پہلے کی تھی، اور کسی ٹی وی چینل پہ بہت اس کی پروز اینڈ کونس بھی کیے تھے. مجھے نظر آ رہا ہے اور کہ کوئی بھی ایک جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت نہیں لے سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے کہ ووٹ جو ہیں وہ آلموسٹ ڈیوائیڈڈ ہیں، اور کوئی بھی جماعت واضح اکثریت میری نزدیک نہیں لے سکے گی. اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے آپ کو 5 بنیادی چیزیں کرنا ہوں گی. ایک، چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے بڑھ کے ساری پارٹیز پہ آئے. نمبر 2، چارٹر آف اکانومی، ساری پارٹیز اس پہ دستخط کریں. تیسرا، چارٹر آف گڈ گورننس، کہ آپ کھاڑ چھڑا نہیں کریں گے بیوروکریسی میں، پولیس میں. چوتھی بات، چارٹر آف ٹالرنس، کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازی نہیں کریں گے. اور
اگلی بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کسی قسم کا جو ہے انتشار پھیلانے کی بات نہیں ہوگی، اور ہم سب مل کے اس کو ٹیکل کریں گے۔ اشور صاحب میرے پاس اب 1.5 منٹ رہ گیا ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ڈسکس ہو رہی ہے، تو جو اب آپ کی طرف سے مسلم لیگ نواز پہ ایک بڑا اٹیک آ رہا ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب آپ کو کسی ایجنڈے پر، بیانیے پر انتخابات کی طرف جانا چاہیے؟ جو سیاسی پولرائزیشن ہے اس کو مزید نہیں بڑھانا چاہیے، کل کو پھر آپ نے اکٹھے ہی کام کرنا ہے؟ دیکھیے، کام ایک الگ بات ہے، عوام جس کو بھیجے اس کے ساتھ سب کام کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر اس طرح سے پلان کیا جائے کہ ہر صوبے میں ایک پارٹی کی حکومت ہو، پھر پلان کیا جائے، تو پلان کے تحت آپ نہ آنے دیں رزلٹ، عوام پہ رزلٹ چھوڑ دیں۔ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہمیشہ ورکنگ ریلیشن شپ رکھی ہے، اور ہم نے پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی جو ہے پارلیمنٹ کو تالا نہیں لگنے دیا ہے، کام آنا چاہیے۔ 126 ممبرز کے ساتھ ہم نے بہت اچھی حکومت چلائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، جو پارٹی جتنے ووٹ لے پھر تو ورکنگ ریلیشن شپ ہو ہی جاتی ہے، لیکن پلان نہ کریں۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ، بہت شکریہ اشتر رصاف صاحب، بہت شکریہ احمد اویس صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔